अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इस्लामाबाद फिर मरकज़ी निगाह है। दारुल हुकूमत जो है पाकिस्तान का, कल वहां पर फिर हाई पावर्ड मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अमरीकी वफ्द पहुंच रहा है। ईरानी वफ्द के भी आने का इंदिया दे दिया गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है, जो पहले दौर से जो टेक अवे था, उससे आगे मजीद क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। में आखिर में एड्स का फैलाव बड़ा तेज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया भर से जो बीमारियां ख़त्म होती जा रही हैं, पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के मुकाबले में कई दहाइयां पीछे हैं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से में। लेकिन आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद के दूसरे राउंड की तैयारियां हैं। अमरीका की जानिब से वफ्द जो है उसको रवाना कर दिया गया है और इस बात को कन्फर्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी ट्वीट के ज़रिए और अपनी मीडिया इंटरेक्शंस के ज़रिए। अपनी पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, जो कल शाम तक वहां होंगे। हम ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो हम तमाम बिजली घरों और पुलों को तबाह कर देंगे। अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि ईरान की लड़ाई ख़त्म की जाए। अगर डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा कि ईरान ने अपना हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला किया, जो अजीब बात है। अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये सब ईरानी पासदाराने इनकलाब की वजह से हो रहा है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हॉर्मुज़ पहले ही बंद है। बंदरगाह बंद होने से ईरान को 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की क्लिक मशीन के खात्मे का वक्त आ गया, किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया है। कबल-ए-ज़ी ABC न्यूज़ से टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। हमें यकीन है कि हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान के साथ मुआहदा किसी न किसी तरीके से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से ही होगा। और कौन कौन इस डेलीगेशन के अंदर इस्लामाबाद जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले मरहले में कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। JD वैंस के मुतज़ाद खबरें थी, लेकिन अब उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्लियर किया है कि JD वैंस एटलीस्ट पहले मरहले में अमेरिका के नायब सदर पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। CNN ने दावा किया कि JD वैंस आएंगे, वो इस डायलॉग के सेशन को लीड करेंगे, लेकिन खुद वाइट हाउस ने अब उसकी फ़िलहाल तरदीद कर दी है। पोस्टपोन किया गया है इस फैसले को JD वैंस के। देखना यह है कि क्या JD वैंस आएंगे या फिर किसी मौके पे खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस हफ्ते पाकिस्तान का रुख करेंगे। बहरहाल जी, जैसा कि होता है जब भी कोई हाई पावर डेलीगेशन आता है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है उसने यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं, होटल्स हैं, उन सबको खाली करवा लिया है। स्कूलों के कल के जो स्टेटस है उस हवाले से फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं है। इस्लामाबाद और पिंडी के DCs ने ट्वीट की है। जी, DC इस्लामाबाद कहते हैं कि जो जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट, ये इसको ताहुक्म सानी मुअत्तल किया जा रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि ताहुक्म सानी में ये कब तक होने जा रहा है, 1 दिन, 2 दिन या उससे पहले मामला सॉल्व होगा। चूँकि कल शाम को भी डेलीगेशन आ रहा है तो ये बात तो लगता है कि बहुत क्लियर है कि एटलीस्ट कल सारा दिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। ऐसा ही कुछ रावलपिंडी के DC की जानिब से भी अनाउंस किया गया है कि रावलपिंडी के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। तो ये इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है और की बड़ी कीमत पाकिस्तान के वो अवाम भी अदा कर रहे हैं जो पूरे 2 दिन के दौरान अपना जो कारोबार है उसको बंद रखते हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात है उसका सामना करते हैं। और ये जो पीस की कॉस्ट है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी भी अदा कर रहे हैं। आज नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने गुफ्तगू भी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से, और गुफ्तगू में ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम, मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। जब कल के बताया जा रहा है कि कल सिचुएशन रूम से भी गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की ने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से जो राब्ता है वो भी कल किया गया था। तो जी, इस वक्त बड़ी एग्रेसिवली राब्ते हर तरफ से हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो ईरान की सलामती कौंसिल है उसका क्या कहना है, आपको ये भी बताते हैं। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने हफ्ते को ये कहा कि वो पाकिस्तानी सालिसों के जरिए अमेरिका की जानिब से मौसूल होने वाली नई तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती वफ्द किसी भी किस्म की मामूली सी रियायत, पसपाई या नरमी नहीं करेगा और ईरान के कौमी मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा करेगा। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के दरमियान मरकजी सालिस के तौर पर सामने आया है और इसी की मेज़बानी में इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए जो किसी हतमी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए हैं। नई तजावीज़ का इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान ने ऐलान किया कि वो अपने बंदरगाहों पर जारी
امریکی ناکےبندی کے جواب میں اپنا ہرمز کی بندش دوبارہ نافذ کر رہے ہیں، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کے خلاف انتباہ جاری کیا ہے۔ تاہم ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں میں کچھ معاملات پر اتفاق ضرور ہوا ہے، تاہم کئی اہم نکات پر اب بھی اختلافات موجود ہیں، اور جو اختلافات موجود ہیں ان میں سے سب سے بڑا اور سب سے جو ایشو امپورٹنٹ ہے وہ ہے یورینیم کی افزودگی کا۔ اس پہ امریکی موقف کیا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔ When you say that Iran has agreed to turn over their nuclear dust, what does that mean? Are they destroying their nuclear material? No. We're taking it. Very simple. If we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. We'll go in with Iran, we will take it together, and we will bring it back, 100% of it, back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. جبکہ ایرانی موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ به عنوان یک گزینه از سوی ما مطرح نبوده اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ۔ بہت شکریہ اعزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پہلے ذرا بالکل بیسک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں، جیرڈ کشنر آ رہے ہیں، جے ڈی وینس نہیں آ رہے۔ اس سے مذاکرات کی جو افادیت ہے اور جو خاص طور پہ سیاسی حل نکالنے والے لوگ تو سیاسی قیادت ہوا کرتی ہے، اس پہ وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ٹرسٹڈ لوگ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، لیکن پھر بھی یہ سویلینز ہیں ان دیٹ ٹرم۔ اس وفد کے یہاں آنے کی سگنیفیکنس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جے ڈی وینس کی طرح؟ جی ہونا تو یہی چاہیے، معمول کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے سرکاری سطح کے وفود آتے ہیں، وہ بہت سارے معاملات سارے طے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی سرکار کے اہلکاروں کو اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے ہی بہت ہی ٹرسٹڈ لوگوں کو اس میں انوالو رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی نہیں بلکہ اور بھی معاملات میں نے دیکھا کہ یہی دو صاحب ہیں، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، ہی ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں انہوں نے ہی سارا جو اس سطح کا معاملہ تھا انہوں نے سلجھایا تھا، تو اب لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یقیناً ایک معاہدہ چاہتے ہیں اور اسی لیے ان لوگوں کو بھیجا ہے، اور یہ ساری نوک پلک سنوار کے اور تیار رکھیں گے جے ڈی وینس صاحب کے لیے کہ وہ آئیں اور اس کو دستخط کریں۔ اب کچھ لوگ اس بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ جناب یہ شاید صدر صاحب آئیں، مجھے کوئی شور نہیں ہے کہ صدر خود آئیں گے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاہدے کی نوعیت کس قسم کی ہے۔ اب اگر تو معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جی واقعی ایران سارا یورینیم امریکہ کو دے دیتا ہے تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خواب چاہیں گے میں آ جاؤں، پر مجھے اس کے اوپر اتفاق ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ایران شاید ان کو نہیں دینا چاہے گا، اور وہ ویسے بھی اپنا رائٹ رکھنا چاہتا ہے کہ میں سول یوز کا جو رائٹ ہے، جو نیشنل جو این پی ٹی ہے ان کی، جس نے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی انہوں نے، یہ ان کا حق ہے، اور یہ ان کا حق جب جے سی پی او اے ہوا تھا 2015 میں اس میں بھی تسلیم کیا گیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نیچرلی خواہش ہے کہ میں اس سے اوپر جاؤں، ورنہ لوگ کہیں گے پھر آپ نے والا 11 سال ضائع کیوں کر دیے، وہی رہنے دیتے۔ تو اس وجہ سے ان کا پورا زور ہے اس بات پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مجبور بھی ہیں کہ میں نے ایگریمنٹ کروانا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی ایکٹیویٹی اس وقت ڈی سی میں ہو رہی ہے، واشنگٹن ڈی سی میں، وہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی، میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 36 قانون ساز جو ہیں وہ مل کر یہ بل موو کر دیں کہ یہ ہم اسرائیل کی جو عسکری امداد ہے وہ نہیں دیں گے۔ یہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو ہمیشہ کنسنسس رہا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امریکہ کی عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدل ہو رہی ہے اور متنفر ہو رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے۔ لیکن اعزاز صاحب صورتحال یہ ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی کے اوپر ابھی بھی معاملہ اڑا ہوا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر چاہیں گے اپنی کوئی وکٹری ڈکلیئر کرنا تو وہ یورینیم افزودگی کے حوالے سے امریکہ کا جو ہاتھ ہے اس کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں۔ ایران فی الحال اس موڈ کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کیا یہ ڈیل بریکر ہے یا دونوں کے لیے اس میں کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، ون ہے، یا کوئی ون ون صورتحال ہو سکتی ہے جو نیگوشیشن ٹیبل پہ ہو؟ وہ ہو سکتی ہے جو عمان کے وزیر خارجہ کے وقت ہوا تھا، جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایران مان گیا ہے کہ کوئی زیرو انریچمنٹ ہوگی، زیرو سٹاک پائلنگ ہوگی اور انٹرنیشنل انسپیکشنز ہوں گی۔ اگر تو یہ بات ایران اس وقت مان گیا تھا تو شاید آج بھی مان جائے،
لیکن ایران میرے خیال میں کوشش کر رہا ہے کہ ان کو کم از کم یہ سول جو ان کا رائٹ ہے فار سیویلین یوز وہ 3.67 والا ان کو اجازت دی جائے. لیکن اگر میرے خیال میں وہ 0 پہ آ گئے اور یورینیم کے حوالے نہ کیا یا کسی اور کے حوالے کر دیا پاکستان یا روس کے, تو وہ بھی میرے خیال میں قابل قبول ہوگا امریکی صدر کو, کیونکہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی کرنا چاہتے ہیں ڈیل. جو دوسری بات اس وقت اگر ہم کریں وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک ڈپلومیٹک پروسیس سے بڑے واضح طریقے سے آشنا ہیں, پہلی جب نشست ہوئی تو اس وقت توقعات تھی کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو یا کوئی معاہدے کے قریب ہم پہنچ جائیں یا معاہدہ نہ کر دیں. جو بھی ابھی کی دوسری بیٹھک ہے کتنے ریئلسٹک ہے اگر ہم ڈپلومیٹک نارمز میں بات کریں کہ ہم کوئی ٹیبل سے معاہدے لے کر اٹھیں گے, یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نشستیں اور درکار ہوں گی؟ میرا خیال میں آپ یہ میز پر سے جب اٹھیں گے تو معاہدے کے ساتھ اٹھیں گے, کیونکہ جو انہوں نے ایک دوسرے کی پوزیشنز واضح ہو گئی ہوئی ہیں. ابھی حال ہی میں امریکہ کی پوزیشن ایران کو پہنچائی گئی اور ایران کی پوزیشن امریکہ کو پہنچ گئی ہے. ہمارے آرمی چیف بھی موجود تھے ایران میں, تو گویا اب میرے خیال میں بہت قریب ہیں اس بات کے کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کیا جائے. یہ جو پوسچرنگ ہوتی ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے, کیونکہ جو امریکہ کو آبنائے ہرمز جب ایران نے کھولی تو ان کو ناکہ ختم کر دینا چاہیے تھا. یہ جو ایک ٹانگ اوپر رکھ کے فیصلہ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آفیشلز کے باوجود بھی بھجوا رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو اپنے جو سیاسی قیمت ان کی ہر آنے دینے والے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ادھر ایران کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے, کیونکہ ایران کے لیے بھی کافی مشکلات ہوئی ہیں اتنے نقصان کے بعد. تو مجھے لگتا ہے کہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ اس کھیل میں ایک تیسرا فریق بھی ہے, اسرائیل ہے. دو وہ اس وقت امریکی صدر ان کو مینج کر رہے ہیں, لیکن بیروت کی جو وہاں پر سیز فائر تھی وہ اس کو کل وائلیٹ کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ یہ دونوں ہی اس معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کر پائیں گے, یا جو سپوائلر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے کچھ رنگ میں بھنگ ڈال سکتا ہے؟ ڈال سکتا ہے جی. وہ کوشش بھی کی, لیبنان میں جنگ جو شروع بھی کی وہ اسی اسکیم کا حصہ تھا کہ یہ تعلق یہ جو کامیاب نہ ہو مذاکرات. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ بالکل مصر ہے کہ یہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں نا کتنے لوگوں نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ یہ نیتن صاحب کے جال میں آ گئے. دیکھیں آج کمالا ہیرس نے کہہ دیا, اس سے پہلے ہیلری کلنٹن کہہ چکی ہیں, سینڈی برنی سینڈرز کہہ چکے ہیں, اسی طرح کا سیکرٹری کیری کہہ چکے ہیں. تو پورے امریکہ میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ اسرائیل نے ہمیں پھنسوا دیا اس جنگ میں, یہ ہماری جنگ نہیں تھی. یہ بات اسرائیل کے لیے آپ سوچے صحیح کتنی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اس کے لیے. پہلی بار امریکہ کی طرف سے ایک دڑار آ رہی ہے کہ جناب ان کو جنگ کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے, یعنی ایک بل موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بل پاس نہیں ہوگا, لیکن یہ آپ بذات خود جو ہے نیتن یاہو صاحب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اور امریکہ کی آشیرواد اور اجازت کے بغیر اسرائیل کی کوئی خاص طاقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا بھی چاہیے, اگر فالس فلیگ بھی کر لیں یا اس لیبنان کی جنگ کو سلگتا رکھیں تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جو ٹویٹ کی ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ ہمیں ڈیل نہ دی تو ہم آپ کا برا حال کر دیں گے, وہ کریں گے جو آج تک کسی امریکی صدر نے نہیں کیا. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایک جینوئن دھمکی ہے؟ کیونکہ ویسے پیٹرن اگر دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکی دیتے ہیں پر تھوڑا سا اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں, وہ ایسکلیٹ اور ڈی ایسکلیٹ کرتے رہتے ہیں. صرف اینڈ آف سویلائزیشن والی گفتگو بھی انہوں نے کی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 48 گھنٹوں میں بیٹھک ہوئی اور بہت قریب پہنچ گئے جو دونوں ممالک کے بات چیت کے. تو اس ٹویٹ کو جو انہوں نے دھمکی لگائی ہے اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ نہیں, بہت سیریس نہیں لینا چاہیے. اور جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جو ان کی کتاب ہے نا دی آرٹ آف ڈیل, اس میں انہوں نے جو 4تھا چیپٹر ہے شاید اس کا ٹائٹل ہے پش اینڈ پش. ان کا یہ خیال ہے کہ بھئی آپ پش کرتے رہیں اور جب آپ دیکھنے لگے کہ ڈور ٹوٹنے لگی ہے تو آپ سودا کر لیں. تو تقریباً اس قسم کی ذہنیت ہے ان کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب معاہدہ کوئی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت جنرل زاہد محمود صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہی ساری جو معلومات ہیں ابھی ہم جو ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ کل ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آ رہا ہے, اس میں اسٹیو وٹکوف ہے, جیرڈ کشنر ہے. یہ جو ڈیلیگیشن کی ساخت ہے ذرا اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ معتمد خاص تو ہیں ٹرمپ کے, لیکن یہ ایران کے ساتھ ان کا اتنا
ट्रस्ट फैक्टर नहीं है जितना कि जेडी वैंस का था। तो कल की जो नशिस्त है उसमें ईरानी जो डेलीगेशन है वर्सेस ये दोनों शख्सियात, आपको लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है? देखिए, मैं समझता हूँ मारिया, पहले तो सॉरी चौधरी साहब को, मेरा एजाज चौधरी साहब को बहुत सलाम और आपको भी बहुत सलाम। पहली चीज तो ये है कि ये अमेरिका की चॉइस है जी, वो किसको नेगोशिएशंस के लिए भेजना चाहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेशक वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के अपने नुमाइंदे हों या जिसके भी नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। नंबर वन, पर्सनैलिटीज बहुत इंपैक्ट करती हैं। देखिए, उनके बारे में डाउट यही किया जाता है कि वो दे आर कैरिंग इजरायली एजेंडा मोर देन द अमेरिकन एजेंडा। ये डिसीजन लेना है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रम्प ने, कि वो प्रो मेगा डायलॉग करना चाहता है, प्रो अमेरिका डायलॉग करना चाहता है, वो प्रो अमेरिका डील फिनिश करना चाहता है या प्रो इजराइल डील फिनिश करना चाहता है। मेरी नजर में इट डजंट मैटर। ऑन द अदर हैंड, जो ईरानियंस हैं, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट माइंड्स जी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी उनकी कुछ पॉलिटिकल जो उसके डायमेंशंस है या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके भी 2-3 हिस्से हैं। हार्ड लाइनर्स हर मुल्क में होते हैं, मॉडरेट्स हर मुल्क में होते हैं। एजाज चौधरी साहब बेहतर कमेंट कर सके कि डिप्लोमेसी में हर किस्म के लोग होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ईरान क्या अपना परसू करता है और अमेरिका अपना क्या परसू करता है। बट हैविंग सेड दैट, दोनों इस चीज पर पहुंच चुके हैं कि अच्छा ऑफ रैंप अवेलेबल है, नंबर वन। नंबर टू, दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जो मिलिट्री की एप्लीकेशन है वो चेकमेट, हमें कहीं भी गेम इज ओवर, चेकमेट वाला कोई मामला नहीं हो सकता। हमें एक मिड कोर्स लेना पड़ेगा। अब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की वजह से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, और ईरान में देखें आयतुल्लाह खुमैनी, अली खamenei की शहादत हुई है। 170 बच्चियां जो शहीद हुई हैं, उनकी तस्वीरें लेकर वो जहाज पे यहाँ पे तशरीफ लेकर आए थे, अगर आपको याद होगा। तो एक इमोशंस के साथ वो आए। वो एक छोटी मोटी डील या ऐसी डील करके कभी भी नहीं जाएंगे जहां पे एम्बेरसमेंट हो। अमेरिकन अभी देखें ना, 1 अप्रैल 2026 को प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि जी मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा। फिर 6 अप्रैल को आप ने फिर दे दी कि जी मैं इतनी बड़ी थ्रेट दे दी, अभी फिर आप थ्रेट दे रहे हैं। तो वो बार बार एक उन्होंने अपनी कौम का, एक अपने फॉलोअर्स का, कौम तो उनके साथ नहीं खड़ी इस वॉर में, लेकिन जो भी उनको फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने वोट डालने हैं मिड टर्म में, उनको ये बता रहे हैं कि जी मैं कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। तो ये वो चीजें होती रहती है। गुड थिंग इज प्रोसेस इज इंटेक्ट, प्रोसेस इज मूविंग फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि इसके अंदर से वो क्या डील। लेकिन यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है वो इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अमरीकियों की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, ईरान की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। इस दौरान ये भी खबरें हैं जी किसी तीसरे मुल्क को फिलहाल ये जो यूरेनियम है वो हैंड ओवर कर दिया। इस वक्त इसके ऊपर डेडलॉक है। इसके मुमकिन तौर पे दोनों तरफ के लिए विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है? क्योंकि अमेरिका को भी दिखाना है कि भाई हमने जो पिछले अहदाफ हैं उससे आगे बढ़ के कुछ हासिल किया। ईरान को भी अपने नेशनल प्राइड के अलावा अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए भी यूरेनियम अफजूदगी दरकार है। मेरे ख्याल में ईरान ने विदाउट न्यूक्लियर ऑल्सो, देखिए जब ईरान के आप न्यूक्लियर की बात करते हैं मारिया, तो इसको अब आइसोलेशन में ना देखें, कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इसको इजरायली कॉन्टेक्स्ट में भी ना देखें। देयर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो, रीजनल कंट्रीज ऑल्सो, जिनकी एप्रीहेंशन जरूर है इस यूरेनियम के बारे में। और यूरेनियम से मीन कि ईरान के न्यूक्लियर होने के कॉन्टेक्स्ट में, मिलिटरीली न्यूक्लियर होने के कॉन्टेक्स्ट में देयर आर इश्यूज, और ये आगे रहेंगे भी। सही, ये ऐसा नहीं है कि इट इज वेरी आसान इन दो कंट्रीज के दरमियान एक मामला। नंबर वन। नंबर टू, इस वॉर का जो स्टार्ट होना है ना, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं या इसके बैकग्राउंड में जब डिग करते हैं, तो मैं जब सोचता हूं तो मैं ज्यादा ये समझता हूं कि मेनली ये जो ऑयल था ना, वेनेजुएला का ले लिया हमने, सदर्न साउथ अमेरिका के बाकी कंट्रीज, क्यूबा शूबा की हम बात कर रहे हैं, वो देख लिया। इराक शराक का तो चले ऑलरेडी हम करके चले गए मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान का बड़ा एक जखीरा पड़ा हुआ है, एंड दे थॉट कि हम 4-5 दिनों में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे और इसी तरह की कोई वहां पे अरेंजमेंट हमारे हो जाएंगे और हमारे इस पे भी कब्जा होगा। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर ठीक है, बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन न्यूक्लियर पे तो JCPOA हो गया था, अमेरिका की स्टेट उस पे फिर निकली वहां से। फिर आप 15 जनवरी 2021 को एक और मनूवर देखते हैं।
وہ کیا ہوتا ہے کہ جب سینٹ کام میں بھیجا جاتا ہے، اسرائیل کو یورو کمانڈ سے اٹھایا جاتا ہے ماریا اور سینٹ کام میں فٹ کیا جاتا ہے، ایران کو ایک اینیمی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، مڈل ایسٹ میں سے آپ پولیٹیکل پرانگ پہ آپ ابراہم ایکارڈ کو آپ موو فارورڈ کر رہے ہیں، اینڈ دیر آر فیو کنٹریز جو ابراہم ایکارڈ کو جوائن کرتی ہے. تو آپ نے اسرائیل کو جو پش کیا، یو پش دس ایلیفنٹ انٹو دا روم، اسی مقصد کے ساتھ کیا کہ ایک اس کا ایک یہ جو چودھری ہے نا وہ اسرائیل بن کے بیٹھے گا، اور اسی کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے ایران کے خوف سے یہ لوگ یہاں پہ آ کے جڑ جائیں گے اس کے ساتھ، اور اسرائیل ان کی مجبوری بن جائے، اور اسرائیل ول لیڈ، اور ہم یہ جتنا آئل ہے یا جو بھی انرجی کی ریسورسز ہے ان پہ ہم کر دیں گے. دیکھیں نا ایران تو 47 ایئرس کی اینیمیٹی رہی ہے، ناموسٹی رہی ہے. ایران نے نیوکلیئر کو پہلے حرام قرار دیا، پھر چلے اس کو پرسو تو وہ حاصل تو نہیں کر پایا تھا نا، 60% یورینیم پڑا ہوا تھا. There was no imminent threat to America. پوری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کی کہہ رہی ہیں، ان کی ملٹری کہہ رہی ہے there is no threat. تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروسیس از آن، اور یہ کوئی یورینیم وغیرہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس پہ ایگریمنٹ پہلے بھی ہوا ہے. ابھی تو ایران جو ہے اس معاہدے سے پہلے جنیوا میں آلموسٹ کافی چیزیں سیٹ کر چکا تھا. یہ سمجھنا کہ وہ پورا اٹھا کے یورینیم اپنا حوالے کر دے امریکہ کے، اٹ از ناٹ ہیپننگ. تو بیچ کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا. افتخار نے اس دوران ہمیں افتخار فردوس نے بھی جوائن کیا. افتخار آپ کیا فی الحال ہمارے پاس معلومات مصدقہ طور پہ ہیں؟ جیرڈ کشنر آ رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں، کیا ایسے بھی کچھ انڈیکیشنز ہے کہ کسی موقع پہ آگے جے ڈی وینس آ سکیں، یا اگر کچھ نوک پلک درست ہو جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ سکیں؟ کیا ہے اسلام آباد کے اندر اس حوالے سے گریپ وائن کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو کنفرم ہے، جو وائٹ ہاؤس نے اب تصحیح بھی کی ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک تصحیح کی اور کہا کہ جو انیشل کشنر اور وٹکاف کے حوالے سے جو بات چیت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی تھی وہ صبح کی جو انڈیکیشنز تھی اس حوالے سے ہیں. اب انہوں نے تصحیح طور پر یہ بتا دیے کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں. اگر تو ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمارے ذرائع اس بات کے بارے میں کافی کنفرمڈ ہیں کہ ایگریمنٹ کے لیے جو ہے وہ obviously جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ایران کے صدر خود ہیں وہ اسلام آباد جو ہے وہ آئیں گے. لیکن اس کے بیچ میں ایک کیویاٹ ہے، کیونکہ ابھی جو مکس میسیجنگ آ رہی ہے، کیونکہ امریکیوں نے بھی یہی بتایا کہ کون آ رہا ہے، پھر بدل دیا، پھر دوبارہ بدل دیا. سملرلی جو ایران سے اس ٹائم پہ آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اس کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ اپنا بلاکیڈ ختم نہیں کرے گا تو ایران کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیج رہا. لیکن یہ میسیجنگ بھی ساری جو ہے وہ IRGC کے ایفیلیٹڈ نیوز آؤٹ لیٹ سے جو ہے وہ آ رہی ہے، اور جو ان کا ایک اپنا پیٹرن ہے کس طرح وہ موزیک کے اندر میسیجنگ جو ہے وہ اسٹریٹجک میسیجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملٹری مائٹ دکھانے کے لیے. الٹیمیٹلی ہوگا جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تو اسلام آباد میں ٹاکس جو ہے وہ ہوں گی، کیونکہ اگر آپ ٹرمپ صاحب کی ٹروتھ سوشل پر جو ان کی پوسٹ جو ہے وہ دیکھ لیں، وہ بات جو ہے لڑائی جھگڑے سے زور سے جو ہے وہ نکل کر اب اس بات پہ آ گئی ہے کہ مجھے معاہدہ جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ چاہیے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر BC کے دونوں کا جو ہے آپس میں ایک کنسنشول اپروچ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور جو ایرانیوں کی ایک شرط ہے میری ذرائع کے مطابق جو ہے اس ٹائم پر بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ جو امریکن جو نیوز انہوں نے ٹائٹن اپ کیا ہے ہرمز کے اوپر جو بلاکیٹ کی ہے اس کو کھولنے کے لیے، تاکہ اتنی بریدنگ سپیس جو ہے ان کو بھی ملے کہ پبلک کے سیونگ کے طور پر وہ آ کر جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کر سکے. جو جنرل صاحب نے جو ہے وہ بتایا، میری اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اگریمنٹ ہے کہ جو نیوکلیئر کے معاملات ہیں یا بڑے ایشوز ہیں، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں اینڈ دے ریکوائر ٹائم فار دیز ڈسکشنز، اس کے لیے ٹیکنیکل ٹیمز جو ہے وہ آئیں گی اور بات چیت کریں گی. سو واٹ آئی ایکسپیکٹ از، کیونکہ ایکسپائریشن ہے سیز فائر کی، تو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایک میجر اس ٹائم پر جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے دونوں سائڈ سے. لیکن جو باقی چیزیں ہوں گی اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ درکار، یعنی جو کوئی ریٹن ایکارڈ ہے یا ریٹن معاہدہ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹھک کے علاوہ کچھ کوئی اور بیٹھکیں بھی ہوں گی اور پھر اس کا کوئی حتمی شکل آئے گی؟ دیکھیں ماریا، جس ایگریمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت کا فریم ورک بنانے کے لیے جو بات چیت ہے وہ ہو رہی ہے. اس جو کرنٹ اگریمنٹ اس کو کہہ دیں یا ٹرمز آف ریفرنس کہہ دیں، اس کا جو فریم ورک ہوگا آگے بات چیت کے لیے، اس کے اوپر دونوں سائڈز کا جو ہے وہ کنسنسس ضروری ہے. جو ابھی کی بات چیت ہوگی اس میں تو obviously ایک کنسنسس جو ہے وہ نکل کے آئے گا.
ٹھیک ہے. اس دوران میں کامران یوسف نے بھی جوائن کیا ہے. کیا ہو رہا ہے ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر؟ ایران کی کیا خدشات ہیں؟ جو امریکی کل وفد آ رہا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس فی الحال کیا معلومات ہیں؟ بہت شکریہ کامران میں جوائن کرنے کے لیے. ایرانی ڈیلیگیشن کے پاکستان آنے کے حوالے سے کیا ابھی ہمیں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ جو وفد ہے وہ کس پہ مل ہوگا؟ کون شخصیات ہوں گی؟ کیا وہی شخصیات ہوں گی جو پچھلے مرحلے کے اندر بھی پاکستان آئی تھیں؟ دیکھیں آفیشیلی انہوں نے تو کنفرم نہیں کیا، لیکن ان آفیشیلی جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آئے گا، اور ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن وہی ہوگی. اگر جے ڈی وینس یہاں سے لیڈ کرتے ہیں تو دوسری طرف جو ایران کے پارلیمنٹری اسپیکر ہیں وہ انہیں لیڈ کریں گے، عباس اراغچی ہوں گے، اور باقی جو لاسٹ ٹائم جو ڈیلیگیشن آیا تھا. تو میرے خیال میں یہ آبویسلی ایران کا اپنا ایک سٹائل ہے اور اس کی کنفرمیشن بھی آ جائے گی، کیونکہ اگر امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم بھیج رہے ہیں اور اسلام آباد میں جس طرح کی تیاریاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایران کو آن بورڈ لیا گیا ہے تھرو پاکستان جو میڈیشن کروا رہا ہے. تو یہ تو اب انیویٹیبل ہے کہ ٹاکس تو اسلام آباد میں اینی کیس ہو رہے ہیں. لیکن اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں آبنائے ہرمز کے اوپر بھی کوئی چھوٹی موٹی وہاں پہ ایسکلیشن ہے. پہلے امریکہ اس کو انسرکل کر لیتا ہے، پھر ایران کہتا ہے ہم اس کو بلاک کر رہے ہیں. یہ کیا ہے پھر؟ یہ صرف لیوریج بڑھانے کے لیے ہے، اپنا وزن دکھانے کے لیے کہ بھئی ابھی بھی ہم یہ کر سکتے ہیں، ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے؟ بالکل، آئی تھنک یہ پوسٹرنگ ہے، اور کیونکہ دونوں سائڈوں کو یہ پتا تھا کہ وہ مذاکرات کی دوسرے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے تو دونوں اطراف جو ہیں وہ پوسٹرنگ کر رہی ہیں تاکہ ایک دوسرے کے اوپر میکسیمم دباؤ ڈال سکیں. اور سم ٹائم ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاں اگر آپ ڈسپیشنیٹلی ہو کے نہیں سوچیں گے تو جب اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک دفعہ ایران نے کہا کہ ہم نے ری اوپن کیا ہے، اگلے ہی دن ان کی طرف سے اعلان آیا جی ہم ری امپوز کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے یہاں پہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں تھی مذاکرات اب تو ناکام ہو گئے ہیں، کولیپس ہو گئے ہیں. بٹ آئی واز اسٹیکنگ ٹو دس تھنگ کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اصل میں اگر آپ بات کریں تو وہ یقینی طور پر نہیں چاہیں گے کہ کچھ ایسا تاثر ملے کہ شاید اس ڈیل کے نتیجے میں انہوں نے کو کمپرومائز کیا. اور اس میں ایک اور بہت بڑی وجہ امریکی صدر ٹرمپ ہے، کیونکہ ان کا جو ٹروتھ سوشل ہے ان کا رکتا نہیں ہے، وہ بولتے جاتے ہیں، اور سم ٹائم جو بہت زیادہ وہ بولتے ہیں تو پھر ایران کی جو سائڈ ہے ان کو پبلکلی اپنے آڈینس کو یا ہارڈ لائنرز ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کرنا پڑتی ہیں. بٹ اوور آل اٹ اپیئرز دیٹ جو چیزیں ہیں وہ تو مذاکرات کی طرف ڈیفینیٹلی جا بھی رہی ہیں، اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس میں پھر کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. آخری سوال کامران، آئی نو آپ کو جانا ہے، لیکن یہ ابھی ہم وہ جو ماڈرن دنیا میں ڈپلومیسی میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹائل میں ہی ہوا کرے گی، ایک نیو نارمل ہے. اس کیا ہم یہ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یورینیم افزودگی کے اوپر بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ بیہائنڈ دا سینز کافی باتوں پہ اتفاق ہو گیا ہے، اس وجہ سے دوسرا دور ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ مذاکرات کا ایک تو یہ دور فارمل دور ہوگا، لیکن جب پچھلی مرتبہ مذاکرات کا پہلا دور نتیجے پر نہیں پہنچا تھا تو اس وقت سے لے کر اب تک ایک ہفتے کا جو بیچ میں ٹائم ہے اس میں بہت زیادہ ہیکٹک انگیجمنٹ رہی ہے، ہیکٹک ڈپلومیسی رہی ہے. پاکستان کے آرمی چیف کا 3 دن کا تہران کا غیر معمولی دورہ، اور وہ جو دورہ میرے خیال میں تھا شاید جو 21 گھنٹے کے اسلام آباد میں مذاکرات تھے اسے کہیں زیادہ جو بیک چینل جو تھے اس میں مذاکرات ہو رہے تھے. اور اس میں ایک جو اس کا مقصد تھا کہ یہ ساری ایکسرسائز کا کہ اس مرتبہ اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہونے چاہیے، مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اسی کے طریقہ بے نتیجہ رہیں. تو اس لیے مجھے جو لگتا ہے، جو میری سینس ہے کہ ان 6 دنوں کے یا 7 دنوں کے دوران جو پس پردہ بات چیت ہوئی ہے اس میں بہت سارا گراؤنڈ کور کیا گیا ہے، اور اس گراؤنڈ کور ہونے کے بعد ہی پھر یہ گرین سگنل ملا ہے کہ یس ناؤ اٹ از ٹائم کہ جو دونوں اطراف ہیں وہ اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر بیٹھیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں. اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ دیٹ ریمینس ٹو بی سین، بیکاز اس میں دیکھیں دونوں ملکوں کا یہ جو ایک کرونک پرابلم ہے 47 ایئرز سے، اور اس کے اندر اسپائلرز بھی ہیں اور لاسٹ منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سب سے جو بڑی بات اعتماد کا فقدان ہے کہ اگر بائی اینڈ لارج ان پرنسپل دونوں جو اطراف ہیں وہ اگری کر بھی جائیں لیکن ایک دوسرے پہ اعتبار کیسے کریں. سب سے بڑا ایران کا جیسے کنسرن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری باتیں اگر مان بھی لیں اور معاہدہ کر بھی لیں، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں. اگر یہ کسی طریقے سے کوئی ایک دوسرے کو وہ ایشورنسز دینے میں کامیاب رہے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں پھر ڈیل جو ہے وہ دیٹ ول بی انیویٹیبل. یہ ہے $1 بلین یہ کویشچن. بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا یوسف نے. افتخار سوال یہی ہے کہ اگر ابھی معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ اس کی گارنٹرز کون ہیں؟ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا؟
اور اس کو آگے پورا نفاذ رکھنا اس معاہدے کا اور انشور کرنا کہ اس کے اوپر منوعن عمل بھی ہو، ابھی معاہدے سے آگے کے جو مراحل ہیں وہ بھی کافی کٹھن ہیں۔ جی بالکل، اٹس اے $1 ملین کویسچن، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان فیسیلیٹیشن کا رول ادا کر رہا ہے انہوں نے اس بارے میں سوچا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کانورسیشن شروع بھی ہو رہی تھی اور جیسے جو جنرل صاحب نے کہا کہ جے سی پی او اے کا جو معاہدہ تھا وہ 34 مہینے چلا اور امریکہ سے جو ہے وہ آخر میں نکل گیا، تو وہ معاہدہ جو تھا اب اگریمنٹ کے طور پر جو ہے وہ ایرانی دیکھنا بھی نہیں چاہتے، دے ایکچولی وانٹ این آل بائنڈنگ ٹریٹی۔ تو جو جے سی پی او اے کا جو پچھلا معاہدہ تھا، اگر میں اس کو آسان لفظوں میں جو ہے وہ بیان کر سکوں تو اس کے لیے 2 چیزیں اس میں کمی تھی جو اس نئے معاہدے میں اب آئیں گی۔ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اس کی لیگل لینگویج ہے اس کو ایک ٹریٹی کے طور پر جو ہے وہ اپنایا جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی ایم او یو ہو، اور اگر ایم او یو انیشلی آتا بھی ہے تو ٹریٹی کے لیے جو ہے وہ ٹائم مانگا جائے گا، 60 دن کا ایک ٹائم جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا ہے، الٹیمیٹلی ایگریمنٹ کس بات پہ ہوتی ہے دیٹ ویل ہیو ٹو سی۔ لیکن دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، جو پچھلا اگریمنٹ تھا وہ بہت یورپین اور ویسٹرن سینٹرک تھا، اور اس میں جو گارنٹرز تھے وہ اسی ریجن سے تھے۔ اب جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اور آپ جو شٹل ڈپلومیسی جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کبھی ایک ملک میں ہوتے ہیں اور فیلڈ مارشل دوسرے ملک میں، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ آبویسلی ڈیلی بیسس پر درجنوں جو ہے وہ کالز جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو اس کے بیہائنڈ جو ریزن ہے کہ جو گارنٹرز کی سپیس ہوگی وہ بھی لوکلائز لیول سے لے کر گلوبل لیول تک ہوگی۔ تو میں یہ نہیں مانتا کہ یہ صرف ان 2 ممالک کے درمیان میں جو ہے وہ معاہدہ ہوگا، اٹ ول بی این آل انکمپسنگ ڈیل۔ اور ایرانیوں کی کنسسٹنٹ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے ایسے گارنٹرز چاہیے جو بعد میں ان کے پیچھے کھڑے بھی ہو سکے اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے۔ جی جنرل صاحب، وہ کون گارنٹرز ہیں جو یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ معاہدہ ہو تو اس کے اوپر عمل بھی ہو؟ دیکھیں، دونوں ساورن کنٹریز کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے جی، اور ساورن کنٹریز، امریکہ پہلے معاہدہ کر کے خود اس میں سے نکلا، اینڈ دیٹ واز P5+1، چائنا بھی تھا اور P5 کنٹریز تھیں، IAE بھی ہوگا۔ ابھی اس وقت موجودہ حالات میں مڈل پاورز جو ہیں وہ ایک میجر رول ادا کر رہی ہیں، اور ٹرسٹ لیول جو ایران کا ہے کم از کم دیٹ از مور آن دا مڈل پاور دین دی ویسٹ اگر اس وار میں شامل نہیں ہوا، نیٹو اگر امریکہ کے ساتھ وار میں شامل نہیں ہو تو وہ میرے خیال میں ابھی کسی گارنٹی میں بھی کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ جب تک آفس میں ہے کوئی ویسٹرن کنٹری بھی یہ چانس نہیں لے گی کہ جی وہ گارنٹرز بنے، یا اینڈ ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا آخری ٹائم پہ آپ کے شامل ہو کے وہ عبداللہ دیوانے والی بات ہے۔ اور ایران will not be comfortable۔ دیکھیں مڈل پاورز میں سے ترکی ہے، پاکستان ہے، along with چائنا، آف کورس چائنا کا انٹرسٹ ہے اس کے بیچ پہ، اور پھر 14 مئی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں سے پھر چائنا بھی جانا انہیں۔ نیٹو نے جو ایک انوائرمنٹ اس وار میں کریٹ کی ہے فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اٹس مائی گیس کہ وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا چائنا کے ساتھ ابھی اپنا کچھ معاملات کو ایسے چلانا چاہے کہ وہ دونوں مل کے جیسے، کیونکہ امریکہ ایز اے بگ پاور ہیز لاسٹ اے لاٹ۔ اس وار نے بالکل اس کو وہ کہتے ہیں نا وہ فارغ کر دیا جی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ایک وہ جو اس کی گریس تھی یا جو ایک یونیلیٹرل، تو یہ ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہم چلے گئے ہیں ملٹی پولیرٹی کی طرف۔ ٹائم لگے گا کیونکہ چائنا کو بھی تھوڑا سا میدان میں آنا پڑے گا، ادر ڈومینز آلسو۔ کووڈ بہت چیزیں ہوتی ہیں، اوورڈ بھی بہت چیزیں کرنی پڑے گی۔ اچھا، امریکہ کو اب ڈر بھی ہے کہ فردر وار کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے تھرو ایران اور سکویز کیا جائے۔ ملٹری از ناٹ گیونگ دیم دی وکٹریز، کہیں بھی نہیں، اور پاس پہ کسی پریزیڈنٹ کو نہیں دی، افغانستان میں نہیں دی، عراق نہیں دی، ویتنام نہیں دی۔ اسی طرح کی سٹون ایج والی یہ ساری کہانیاں، یہ کوئی نئی کہانی، پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہتے ہیں نا کوئی نرالا کام نہیں کر رہے۔ جانسن بھی اسی طرح کی تھریٹ دیا کرتے تھے، آربیٹیج بھی مشرف صاحب کو اسی طرح کی تھریٹ آن بیہاف آف دا اسٹیٹ دے۔ بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چائنا، تو گارنٹرز مڈل پاورز میں سے کچھ آ سکتے ہیں جو اس معاہدے کو کریں گے۔ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از ماریا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران اور امریکہ both are keen to do some معاہدہ۔ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ افتخار، اور کرنی ہوتی تو کرتے رہتے۔ اگر امریکہ میں اتنی زیادہ طاقت ہے، ملٹری مائٹ بھی ہے، وہ اس وقت اس معاہدے کی اتنا شدت سے کیوں چاہتے ہیں؟ ایران کی تو ہمیں ڈیل سمجھ میں آتی ہے جی کہ
وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس وقت یہ جنگ اور مت پھیلے، لیکن امریکہ کی کیا ملٹری اس کے اندر عزائم ہے اس جنگ کو اس وقت کیا روکنے میں؟ ماریا، اگر ملٹری عزائم جو ہے تھے بھی اور تو انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے جو ہے وہ کیا. اور میں وہ ریٹروسپیکٹیولی پاس میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ایکسپیکٹ کی تھی اور کس طرح وہ ہوا نہیں، لیکن ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ اس کا جو ایک محور تھا اس ساری سوچ کا، وہ ٹریڈ آرٹریز کو اور بیسیکلی جو انرجی آرٹریز ہیں ان کو کنٹرول کرنا تھا. اور اس لیے آج آ کر بات جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو اسٹریٹ آف ہرمز پر آ کر جو ہے وہ رک جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر نے یہ بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم ایرانیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو دیکھیں گے اسٹریٹ آف ہرمز کو. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات بھی جو ہے وہ کی تھی، یعنی یہ بھی ایک آفر جو ہے ٹیبل پر موجود ہے. لیکن اگر تو یہ ریڈ لائنز کراس ہو جاتی ہیں، جو کہ بہت ساری ہو گئی ہیں، اگر آپ مجھ سے میری انالیسس پوچھیں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ معاہدہ کیوں نہ ہو. دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو، معاہدہ ہوگا، لیکن معاہدے کے بعد جو آنے والی سچویشن ہے اس میں ایک تو میں پاکستان کا رول بڑھتا ہوا بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ریڈ لائنز جو کراس کی گئی ہیں یہ شاید پھر اور لوگ اس کو الگ طریقے سے ایکسپلائٹ کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ افتخار فردوس صاحب موجود تھے. ہم چاہیں گے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہوں گے. اس جنگ کی جو معاشی کاسٹ ہے وہ بڑھتے اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب 3 سے 5 سال لگیں گے دنیا کو ریکور کرتے ہوئے، ایٹ لیسٹ اس جو دنیا کے جتنے بھی توانائی کے ریزروز ہیں ان کو بحال کرتے کرتے. بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور. امریکی وفد کل پہنچ رہا ہے وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تصدیق کے مطابق، اور ایرانی وفد ابھی فی الحال آبنائے ہرمز کے جو انسرکلمنٹ ہے اس سے مشروط رکھ رہا ہے اپنی پاکستان آنے کے جو سٹیٹس ہے اس کو. لیکن بہرحال جو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایران ضرور یہاں پہ آئیں گے، ان کے ڈیلیگیشن کے ممبرز، اور انگیجمنٹ ہوگی. بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات کے اوپر پس پردہ بہت ساری چیزوں پہ اتفاق بھی ہو چکا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹریٹجک فوکاسٹر ہیں، سینئر ریزیڈنٹ فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل ان واشنگٹن میں. بہت شکریہ بخاری صاحب. یہ تو پاکستان سے بیٹھ کر ہم جس طرح سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ذرا ہمیں تھوڑا گلوبل ویو دیجیے اس کے اوپر. امریکی وفد کل آ رہا ہے، لیکن جے ڈی وینس فی الحال اس مرحلے میں ان کے بارے میں ابھی بھی مبہم اطلاعات ہے. کبھی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، کبھی ہے کوئی نہیں آ رہے ہیں. بڑا فلپ فلاپنگ اس پہ موقف ہے واشنگٹن کا. اور دوسری طرف سے ایرانی وفد مور اور لیس ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہی وفد ہوگا جس نے پہلے لیول پہ انگیجمنٹ کی ہے. جو دوسرا دور ہے اس سے کتنا آپٹمسٹک ہمیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، کوششلی آپٹمسٹک ہونا چاہیے. اس بات سے ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بھائی معاملات کس حد تک جا چکے ہیں کہ دوسرا راؤنڈ ہو رہا ہے. دیکھیں، نائب صدر جے ڈی وینس جو ہیں وہ پاکستان دوبارہ نہ آتے اگر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ ہوتی جو جہاں پہ راؤنڈ 1 ختم ہوا تھا. اس سے بہت آگے کا سفر طے ہو چکا ہے. اب اس کی ڈیٹیلز تو خیر ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ون ہیز ٹو اسیوم کہ جو ہے وہ بس مطلب ایسے ہی نہیں آ رہے. وہ دیر از سم تھنگ دیئر ٹو بی بلڈ، جو جس پہ انہوں نے بلڈ کر کے آگے لے کے جانا ہے. بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے، I mean that's still a big if، تو پھر یہ ہے کہ وہ خود بھی آنا چاہیں گے کہ بھائی جب وہ سائننگ ہوتا کہ وہ he wants to claim credit کہ جی یہ جو اتنا بڑا مسئلہ تھا almost half a century جس نے کئی صدور کو going all the way back to جمی کارٹر کو جو ہے انہوں نے پریشان کیا ہوا تھا، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ مسئلہ بالآخر حل کر دیا. یہ اس کا وہ کریڈٹ لینا چاہیں گے. لیکن فی الحال جو ہے آئی تھنک دی یو ایس سائڈ از مور کلیئر کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں، کیونکہ سی این این کی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ ان کو یہ پتا چلا تھا وائٹ ہاؤس سے کہ جو ہے پلانز چینج، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح کہا تھا کہ جے ڈی وینس نہیں جا رہے. بعد میں پھر خبر آئی تو انہوں نے کہا تھنگس چینج سے مراد جو ہے یہی ہے کہ گفت و شنید بیک چینل میں چل رہی ہے. بالآخر جو لوس اینڈز تھے وہ ٹائی اپ ہو گئے ہیں، اور پھر جو ہے اس وجہ سے وہ اب نائب صدر جے ڈی وینس آ رہے ہیں. اب جہاں تک ایرانینز کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک ویکر سائڈ ہے. It doesn't want to compromise and look like کہ وہ capitulate کر گئے ہیں. تو ان کو بھی اپنی پوسچرنگ کرنی ہے. یہ پوسچرنگ ہم نے راؤنڈ 1 سے جب راؤنڈ 1 ہوا تھا اس کی بھی
شروع میں دیکھی تھی کہ جی ہم نہیں آئیں گے, اب یہ ہوگا, لبنان کو شامل کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن بالآخر وہ آئے. So I don't think we should put too much stock in the press reports, or at least جو اس بات میں مبنی ہے کہ کوئی کیا پوسچرنگ کر رہا ہے. یورینیم افزودگی کے حوالے سے بڑی ویزیبلی ہم نے دیکھا اور بڑا ووکلی دونوں اطراف نے بڑا ایک دوسرے سے برعکس موقف لیا ہوا ہے. ایران کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے جو امریکہ کی ہے. یورینیم افزودگی کے حوالے سے امریکہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مکمل طور پہ وہ ہینڈ اوور کر دے گا ایران. اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دور ہونے کا مطلب ہے کہ کافی چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہو چکا ہے؟ بالکل ہو چکا ہے, کیونکہ دیکھیں اپنا جو کل انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے, محمد باقر غالیباف جو اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں, تو وہ جو اس کی گفتگو تھی, جو اس کی لینگویج تھی, اس سے وہ صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جو سپورٹ بیس ہے اپنے ملک کو تیار کر رہے ہیں ان کمپرومائزز کے لیے جو انہوں نے طے کر لیے ہیں, اور وہ اب منظر عام پہ آئیں گے. دیکھیں یہ جو ایشو ہے زیرو انریچمنٹ کا, یہ بیسک کور ایشو امریکہ کا کور ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی کنسیشنز نہیں دے سکتے. ہاں اس کی انجینئرنگ میں کہ ہاں بھائی جو ہے چلیں آپ کو نیوکلیئر پروگرام پیسفل پرپسز کے لیے رکھتے ہیں, سینز دی ایبلٹی ٹو enrich, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ انجینئرنگ آف دا ڈیل علیحدہ بات ہے, لیکن ان پرنسپل آئی تھنک they've agreed to that. لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں, they have to show to their home base کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ جو ہے سینکشنز ریلیف, اسٹیٹس آف دا اسٹریٹس آف ہارموز وغیرہ وغیرہ, وہ ساری چیزیں جو ہے انڈر ڈسکشن ہے. آئی تھنک اب پیکج تیار کیا جا رہا ہے. ان پرنسپل ڈیل ہونا ہے, وہ طے ہو چکا ہے, انجینئر کرنا ہے اس ڈیل کو, فائنل پیکج کو. لیکن اس کو ڈیل کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب ابھی اس کے درمیان بہت سارے مراحل ہیں, خاص طور پہ وہ جو ڈیل ہے اس معاہدے کے بعد یہ انشور کرنا کہ اس معاہدے کو تمام اطراف سے احترام کے ساتھ نہ صرف لاگو کیا جائے بلکہ تسلسل کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلا چیلنج ہوگا؟ بالکل ہوگا. کہتے ہیں ٹرسٹ بٹ ویریفائی. تو ان کو دیکھنا ہے کہ بھائی ایرانیوں کو دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں سینکشنز رسپائٹ مل رہی ہے تو اس کا کیا روڈ میپ ہے, مطلب کو کیا کیا سٹیپس ہوں گے جس سے ان کو سینکشنز رسپائٹ ملے گی, ریلیف ملے گی, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے, کتنے عرصے میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ جو قدغن لگے ہوئے تھے وہ اتر جائیں گے. اسی طریقے سے امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایکسیس جو ہے نا انٹرپٹیڈ ایکسیس جو ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام کا بھائی آپ کی جتنی آلریڈی اسٹاک پائل آف انرچ یورینیم ہے وہ اس کو ہم نے ملک سے نکالنا ہے. پھر آپ کی تنصیبات جو ہے کہ ہمیں ایکسس چاہیے ہوگا, ظاہر ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کرے گی, لیکن یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشو ہوئیں گا. آبدائے ہرمز کا جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں دیٹ ہیو ٹو بی ورکڈ آؤٹ. صحیح. اور اس میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشست اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے, کیا ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں گے اگر ہم سمجھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں سموتھ آؤٹ ہو جائیں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور نشستیں بھی درکار ہوں گی؟ آئی تھنک کہ جو ہے we're getting close, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جو ہے چونکہ ایک جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کوئی 24 گھنٹے سے کم کی ہوئی تھی, وہ سیشن جو ہوا تھا جو راؤنڈ 1 تھا. راؤنڈ 2 دیکھیں کتنی دیر کا ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. این ممکن ہے کہ وہ موٹی باتیں جو ہیں طے ہو جائیں, پھر ورکنگ گروپس کی ضرورت ہو تو شاید جو ہے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ دوبارہ ملیں آ کے اسلام آباد میں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو زیادہ لمبا کھینچنا چاہیں گے. ون آف دا تھنگس ہی ڈزنٹ لائک is bureaucracy, and one of the things he doesn't like is this red tape کہ جی لمبا جو ہے نا سلسلہ ہو جائے. He wants this thing to be done and fast, and he thinks he can do it. اور تیسرا جو کردار ہے جو بڑا اہم کردار ہے وہ اسرائیل کا ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں کہیں وہ چھوٹا موٹا اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں اسپوائلر سے مراد کیا ہے؟ اسپوائلر سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ جو ہے حالات کو اپنی طرف انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. دیکھیں اسرائیل جہاں امریکہ کا بہت گہرا ایلائی ہے, ایک طرح سے جوائنٹ فورس کے تحت انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے, تو وہ ظاہر ہے انٹرسٹ بہت سارے کنورج کرتے ہیں, لیکن بہت سارے انٹرسٹ پہ ڈیورج بھی کرتے ہیں. امریکہ جو ہے اس کے لیے ایران سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں.
وہ ایک مسئلہ آؤٹ آف مینی ادرز. اور پھر یہ انتظامیہ از ٹرائنگ ٹو جو ہے انسٹیٹیوٹ اے نیو جیو اسٹریٹجی آف برڈن شیئرنگ اینڈ برڈن شفٹنگ اکراس دا گلوب. ایران کا مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ اس کا مسئلہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ یار یہ ہمارا مارٹل اینیمی ہے, پچھلے جو ہے 4 دہائیوں سے پراکسیز کے تھرو ہمارے خلاف جنگ کروا رہا ہے. تو ان کا یہی ہوگا کہ بھائی جو ہے ان کا آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ یار رجیم چینج ہو جاتی تو بہت اچھا تھا, لیکن وہ اس کو وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں نہیں. تو دین آبویسلی جو ہے امریکہ کو ان کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے کہ یار آپ کو کوئی جو ہے مطلب تحفظات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا جو ہے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی جو ہے اپنا سرو ہو رہے ہیں اس پلان کے تحت. سو دیٹس ویئر وی آر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود تھے. بریک پر ابھی ہم جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ہم نے دنیا بھر کے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایران اور امریکہ جنگ, جس نے پوری دنیا کے اندر ایک شوق پیدا کر دیا ہے, چاہے وہ فائنینشیل شوق ہو, ڈپلومیٹک شوق ہو یا پھر ایک پولیٹیکل شوق ہو, اس سے تھوڑا ہٹ کے ذرا پاکستان کے اندر ایک خبر جس نے ہم سب کو شوق کیا ہے اس پہ بات کریں گے, ایڈز کے تیزی سے پھیلاؤ پر. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کے آخر میں ایک نظر پاکستان کے اندر سے آنے والی اس ہفتے کی تشویشناک ترین خبروں میں سے ایک, اور وہ یہ کہ بڑی تیزی سے یہاں پر ملک کے ہر صوبے میں کسی ایک جگہ پر یہ کنفائن نہیں ہے, ایڈز کا پھیلاؤ ہو رہا ہے. پاکستان اس وقت ایک سنگین طبی بحران کی زد میں ہے, جہاں ایڈز کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ملک بھر میں اب تک ایڈز کے مجموعی طور پر 1,08,400 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. ذرا صوبوں وائز اس کا بریک ڈاؤن آپ کو ہم بتاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے زیادہ کیسز ہیں, تقریباً 40,000 کے قریب یہ کیسز ہیں جو خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے سندھ کا, جہاں پہ 15,000 کے قریب جو ہیں وہ کیسز سامنے آئے ہیں. پھر بلوچستان ہے جہاں پہ 3,000 کے قریب کیسز آئے ہیں. پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں 45,000 کے قریب کیسز, اور اسلام آباد میں 4,756 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے. طبی ماہرین نے موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ رپورٹ ہونے والے کیسز اصل کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق غیر بنیادی سہولیات کا فقدان, استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال, خواتین کے ناک کان چھیدنے کے لیے استعمال ہونے والے آلودہ اوزار اور بلڈ ٹرانسفارمیشن کے ناقص اور غیر محفوظ طریقے ایڈز کے کیسز میں خطرناک اضافے کی بنیادی وجوہات ہیں. استعمال شدہ انجیکشن کا دوبارہ استعمال اس وبا کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر میں پولیو ہو, ایڈز ہو, اس طرح کی بیماریوں کو روکنے کے لیے سولوشنز بنائے گئے ہیں, میکنزمز بنائے گئے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں. لیکن پاکستان بھی سال 2026 میں ایک ایسا ملک دنیا کے اس وقت سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے, اپنے ملک کی آبادی کی ہیلتھ کو یہ نہیں انشور کر سکتا کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو سرنجز ہوں وہ ضرور چیک کی جائے اور وہ دوبارہ ری یوز نہ ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.